बोला तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है, मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा, मैं मिस्र से नहीं जाऊंगा। जहां मेरा भाई काबू में नहीं आ रहा तो उसके बाप को उठा लिया, उसके घर वालों की औरतों को उठा लिया। ये आपके कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहा है, हमें डर है। उसके बोरे में से प्याला निकला, ये हमने देखा। छुरी लाओ, मैं 2 टुकड़े करके आधा आधा करके दे देता हूँ तुम्हें। यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। मगर जो बच्चा गुम हो जाए उनके माँ बाप को, मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, मुझ पर इतना बोझ डाल जितना मैं उठा सकूं। हम अंबियाए किराम के किस्स व वाक़यात में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा मुबारक है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कल रिकॉर्ड चेक किया तो तकरीबन हम 12 जुमा के ख़िताबात इस पे कर चुके हैं, 12 गुफ्तगू हैं। तो बहुत सारी तफसीलात हैं जो हम इन आयात के ज़िम्न में पीछे ज़िक्र करते आ रहे हैं। और जहाँ से हमने बात पिछले जुमतुल मुबारक पर ख़त्म की थी वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने सगे भाई हज़रत बिन्यामीन को अपने पास रखने के लिए जो तरीक़ा, जो हीला उन्होंने इख्तियार किया था, उस पर हमने बात की थी। और फिर आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो हीला इख्तियार किया था उसमें प्याले की चोरी का मामला पेश आया था। और आपने पहले ही उनके भाइयों से ये इकरार ले लिया था कि अगर कोई आपके यहाँ चोरी करता है तो उसकी सज़ा क्या होती है। तो सज़ा बताई गई थी कि हमारे कानून में सज़ा ये है कि जिसने चोरी की है वो उसकी ग़ुलामी करेगा जिसकी उसने चोरी की है। तो इस बिना पर बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस कानून के मुताबिक अपने पास रखने का फ़ैसला कर लिया। अब जब बात यहाँ तक खुल गई, अब आज की आयत करीमा में कालू इन यसरिक फ़क़द सरक अख़ुन लहू मिन क़ब्ल। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई सामने खड़े हैं, वो नहीं जानते कि ये यूसुफ हैं, सिर्फ हज़रत बिन्यामीन को ख़बर हो चुकी है, बाकी भाइयों को नहीं पता। अब जब प्याला निकल आया बिन्यामीन के सामान में से और उस तयशुदा बात के मुताबिक हज़रत बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ के हवाले करना था, बात खुल गई कि बोरे से सामान निकला है। तो अब उन भाइयों ने जिन्हें पता नहीं कि हमारे सामने ख़ुद हज़रत यूसुफ ही हैं, तो उन्होंने कहा अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसका भाई भी चोर था। यानी इस हद तक उन्होंने अपना जो बुग़्ज़ और गुस्सा था वो निकाला। और किन के ख़िलाफ़ निकाला? जो अज़ीज़ मिस्र और बादशाह बन के सामने खड़े हुए हैं। इन सारा का इन यसरिक, अगर इसने चोरी की है तो बस ये हैं ही ऐसे। यानी उन्होंने बाज़ रिवायात में आया कि उनकी वालदा का नाम लेकर कहा कि राहील के तो बच्चे ही चोर हैं, पहले ने भी चोरी की थी। फ़असर्रहा यूसुफ फ़ी नफ़्सिही, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अब ये कितना सख्त मौका था कि एक आदमी जो जाहो हशमत और इक़्तिदार के अंदर खड़ा है और दूसरा मंगता बन के सामने खड़ा हुआ है, आपसे चीज़ें लेके जा रहा है, आप उस पर एहसानात कर रहे हैं, वो आपको इस तरह से ताना मारे कि जी इसने चोरी की है तो पहले भाई भी इसका चोर था। फ़असर्रहा यूसुफ फ़ी नफ़्सिही, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में छुपा लिया। असर्रहा, सिर, राज, आपने इसको छुपाया अपने दिल में, ज़ाहिर नहीं होने दी बात उनके ऊपर। वलम युब्दिहा लहुम, उन पे ज़ाहिर नहीं किया मगर दिल में कहा अंतुम शर्रुम मकाना, अपनी जगह पर तुम ही बहुत बुरे लोग हो। मगर ये बात आपने मुंह पे नहीं लाई, ये आपने अपने दिल में, उनके इस तबसरे पर आपने अपने दिल में ये ख्याल, अपने दिल में ये बात कही आपने। अब ये बहुत बड़ा पैगाम है साहिबान इक़्तिदार के लिए कि एक आदमी जो कमज़ोर है वो आपके बारे में गलत बात भी कह देता है तो उसके ऊपर तहम्मुल और बुर्दबारी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात है, बहुत बड़े हौसले की बात है।
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم نام کا شخص ہے یہ آپ کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ قاتل ہے آپ کا۔ آپ نے کہا ابھی اس نے قتل کیا تو نہیں ہے نا، جب ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا، یعنی اس سے پہلے میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس نے جرم کیا نہیں ہوگا۔ واللہ عالم بما تصفون، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے اور تمہارا کردار کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے تم وہ لوگ ہو جس نے باپ سے اس کا بیٹا چرا لیا اور اسے جا کے بیچ آئے، تم الزام لگاتے ہو یوسف پر کہ اس نے چوری کی تھی۔ ہمارے مفسرین نے، اگر آپ، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ میں سے کوئی تفسیروں کو دیکھ رہا ہے، ان آیتوں کو پڑھ رہا ہے اور مطالعہ کر رہا ہے، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی یہ، تو اسے کئی روایتیں ملیں گی کہ جی ہمارے مفسرین کی عادت ہے کہ جو کچھ جہاں سے ملتا ہے تفسیر میں اکٹھا کر دیتے ہیں۔ جو روایت یہودیوں سے آ گئی، بنی اسرائیل سے آ گئی، کمزور ہے، ضعیف ہے، جو بھی ہے وہ اکٹھا کر دیتے ہیں، تو اس میں انہوں نے پھر کئی مثالیں لکھیں کہ چور انہوں نے کیوں کہا یوسف علیہ السلام کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک خالہ تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بہن سمجھ لیں، ہمارے والد صاحب کی خالہ تھی یعقوب علیہ السلام کی، تو یوسف علیہ السلام انہیں بہت پیارے تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا، چونکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تھی بچپن میں، انہوں نے پالا پوسا تھا۔ یوسف بڑے ہوئے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے واپس کریں۔ اب خالہ کا دل نہیں کرتا تھا کہ میں یوسف کو واپس کروں، وہ ان کا دل نہیں مانتا تھا، تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت اسحاق کا پٹکا تھا، سر پہ باندھنے والی پگڑی، کپڑا تھا کوئی، وہ چھپا دیا ان کے کپڑوں میں، اور پھر کہا جی ہمارا تو گھر کا کپڑا گم ہو گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی، وہاں سے نکل آئے۔ انہوں نے بھی ایک ترکیب بنائی کہ میں یوسف کو کیسے اپنے پاس رکھ لوں میں، تو انہوں نے الزام لگا دیا یہ وہ والا چوری اس نے کی تھی یوسف نے۔ اب یہ کمزور باتیں ہیں، ان پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ چوری کا الزام وہ لگا رہا ہے جن کی اپنی شخصیت کا کوئی وقار نہیں ہے، جو خود اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولتے تھے، جنہوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، کتنا واضح جا کے جھوٹ بولا۔ اب جھوٹے راوی کی بات کا کیا اعتبار کرنا، ہمارے لیے تو اس باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، پہلے جو بڑا قانون کی بات کر رہے تھے، کس نے چوری کی ہے کون، جب ساری بات پکڑی گئی اور کھل گئی، سامنے سامان نکل آیا، تو اب وہ منت سماجت پہ آ گئے، لجاجت پہ آ گئے۔ انہیں یاد تھا کہ ہم گھر سے نکلتے ہوئے اپنے والد سے کیا وعدے کر کے آئے تھے، ہم نے پہلے باپ کو دکھ دیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے والد کے یوسف کو ان سے جدا کر دیا، اب بنیامین کے لیے ہم قسمیں دے کر آئے ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے۔ اب اگر بنیامین بھی آگے پیچھے ہو گیا، گم ہو گیا، تو پھر ہم باپ کو کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے بڑی منت اور بڑی سماجت شروع کر دی۔ یا ایھا العزیز، اے عزیز، یہاں عزیز سے مراد جیسے ہم گورنر کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، عزیز مصر، مصر کے سربراہ۔ ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، شیخاً کبیرہ، عمر میں بھی بوڑھے ہیں اور مرتبے میں بڑے اونچے انسان ہیں۔ ظاہر ہے پیغمبر سے اونچا کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ کسی سے کہنا، کوئی بندہ پھنس جائے تو کہنا یار اس کے والد صاحب بہت بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ نیک آدمی ہیں، یہ منت ہی ہے نا، آپ سماجت کر رہے ہیں کسی کے سامنے۔ فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو رکھ لو اس کی جگہ پر، ہم باقی 10 بھائی کھڑے ہیں نا، تگڑے ہیں، جوان ہیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اس کو جانے دو۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا نیک اور محسن بندہ سمجھتے ہیں، آپ یہ احسان کریں ہمارے اوپر، ہمارا باپ اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت دکھی ہوگا، آپ ہم پر مہربانی کریں، احسان کریں، اب ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، توبہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم کسی اور کو کیوں، جو مجرم نہیں ہے، جس نے چوری نہیں کی، ہم اس کو کیوں رکھیں؟ ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے پاس سے ہمارا سامان ملا ہے، ہم اس کو رکھیں گے، ہم کسی اور کو نہیں رکھیں گے۔ یہاں سے ہمارے علماء نے ایک بہت بڑا فقہی اصول اخذ کیا، اور وہ یہ اصول اخذ کیا
کہ جس پر بار جرم ہے سزا صرف اسی کو ملنی چاہیے، کسی کے سزا کا بوجھ اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو، خاندان کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس بات پہ غور کریں، ہمارے معاشروں میں اس اصول کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو غصہ کسی ایک پر ہوتا ہے، پورا طاقتور آدمی جس کے پاس طاقت ہے پورا خاندان اٹھا لیتا ہے اس کا، وہ قابو میں نہیں آ رہا تو اس کے باپ کو اٹھا لیا، اس کے گھر والوں کی عورتوں کو اٹھا لیا۔ حالانکہ قرآن کا اصول ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے ذمے کا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ قانون ہے اسلام کا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بندے نے قتل کر دیا، جرم کر دیا، تو اگر وہ سردار ہوتے، تگڑے ہوتے، تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا تھا جب تک ہم ان کے گھر کے 4 بندے نہیں ماریں گے، ہم جب تک ان پر یہ نہیں کر دیں گے، وہ نہیں کر دیں گے۔ وہی جاہلیت ہے جو ختم نہیں ہوئی، آج بھی چل رہی ہے۔ جن کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ پھر وہاں پر صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قصوروار کون ہے، قصوروار سے تعلق رکھنے والے بندوں کو بھی سزا دے دی جاتی ہے ساتھ۔ تو آپ نے اس بات کا رد کر دیا، کہا نہیں، ہمارا سامان جس کے پاس سے ملا ہے ہم صرف اسی کو رکھیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم کسی اور کو کیوں رکھیں؟ انا اذا لظالمون، اگر ہم نے قصوروار کو چھوڑ کر اس کے کسی اور رشتہ دار کو رکھ لیا پھر ہم ظالم ہوں گے، پھر ہم ظالم ہوں گے، ہم ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ مجرم اور قصوروار کے علاوہ کسی اور کو پکڑتے ہیں، بھلے وہ خاندان کا سگا بھائی باپ ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ظلم کرنے والے وہ بن جاتے ہیں جو خاندان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ مایوس ہو گئے کہ عزیز مصر اب کوئی بات ہماری نہیں سن رہا، وہ تو فیصلہ ہو گیا کہ بنیامین کو ہی رکھیں گے، ہماری کوئی بات بارگیننگ قبول نہیں ہو رہی، تو اب سارے بھائی علیحدہ ہو گئے، وہ 10 کے 10، اور آپس میں سرگوشیاں شروع کر دی، آہستہ آہستہ باتیں شروع کر دی۔ قال کبیرہم، ان میں جو بڑا تھا اس نے کہا، قال کبیرہم، ان میں جو بڑا تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بڑے تھا سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا بڑا سے مراد یہ ہے کہ جو عمر میں بڑا تھا، اور بعض نے کہا جو عقل سمجھداری میں بڑا تھا، اس نے کہا۔ اور زیادہ قول یہ ہے کہ یہ وہ بھائی تھا یہودا جس کا نام تھا، جس نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا قتل نہ کرو، غیبی کرنا ہے تو کنویں میں ڈالا ہو جا کے، قتل تو نہ کرو اس کو۔ اس بھائی نے کہا، قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ہمارے والد نے بنیامین کو ہمارے ساتھ روانہ کرنے سے پہلے ہم سے اللہ کے نام پر وعدہ لیا تھا، تمہیں پتہ نہیں، بھول گئے تم لوگ؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے جا کے باپ کو؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے جو یوسف کے معاملے میں تم نے زیادتی کی ہے، تم نے جو گڑبڑ کی ہوئی ہے، تمہیں وہ بھی پتہ ہے، پہلے بھی تم باپ کو تکلیف پہنچا چکے ہو، اور اب بھی تم یہی حرکت کرنے جا رہے ہو۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں تو یہ زمین چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں، میں تو اپنے ابا کے سامنے نہیں جا سکتا۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا، میں مصر سے نہیں جاؤں گا، جہاں میرا بھائی پکڑا گیا ہے میں ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ والد خود کہے کہ آ جا گھر کے اندر، تو تب جاؤں گا جب ابا جی اجازت دیں گے۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ کوئی اور فیصلہ دکھا دے ہمیں تو پھر دیکھا جائے گا، میں نہیں جا سکتا گھر کے اندر۔ وہو خیر الحاکمین، اور اللہ سب سے بہتر فیصلے فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، اب وہ بڑا کہہ رہا ہے تم سارے جاؤ گھر واپس ابا جی کے پاس۔ فقولوا، اور ابا جی سے جا کے کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، جا کے بتائیں ان کو۔ وما شہدنا الا بما علمنا، ہم وہی گواہی دے رہے ہیں جو ہمارے علم میں آئی۔ اتنا تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے سامنے سامان کے بورے کھولے گئے، اس کے بورے میں سے پیالہ نکلا، یہ ہم نے دیکھا، بس ہم اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بات آئی ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کے نگہبان ہم نہیں ہیں، پیٹھ پیچھے کیا ہوا یہ ہمیں نہیں پتا۔ اب انہوں نے بنیامین کو
کوئی پیالہ اٹھا کر چھپاتے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن پیالہ ان کے بورے سے نکلتا تو دیکھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، ہم تو وہی بات کریں گے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آئی، جس کا ہمیں علم ہو گیا۔ ہمیں غیب کا نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہوا تھا، معاملہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے، ہمیں اس کا نہیں پتا۔ اسے کہتے ہیں واقعاتی شہادت، سرکمسٹانشل ایویڈنس۔ ایک ہوتی ہے عینی گواہی، میں نے آنکھ سے دیکھا کہ یہ چوری کر رہا ہے، میں نے آنکھ سے دیکھا کہ یہ قتل کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے واقعاتی شہادت کہ حالات بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ ایک آدمی قتل ہوا پڑا ہے تازہ، کسی کا گلا کٹا ہوا ہے، ایک آدمی چھرا لے کے کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کے کپڑے پر بھی چھٹے پڑے ہوئے ہیں، تو خیال کیا جائے گا کہ یہی قاتل ہوگا؟ بظاہر خیال یہی جائے گا انسان کا کہ یہی قاتل ہوگا۔ تو واقعاتی شہادتوں پر بھی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے اگر عینی گواہی نہ ملے، اگر آنکھ سے دیکھنے والا بندہ نہ ملے تو واقعاتی شہادت پر فیصلے کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا گیا، دوسری عورت کا بچہ تھا وہاں پر، اس نے اٹھا کے اپنے قبضے میں کر لیا، کہا تیرے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ یعنی عورت نے اپنا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا، اب دوسرے پہ قبضہ کر لے، اسے قابو کر لیا، کہا تیرے کو لے گیا۔ اب کوئی گواہ نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، انہوں نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا، حالانکہ اس کا بیٹا وہ تھا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آئیں، انہوں نے کہا چھری لاؤ، میں 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا کر کے دے دیتا ہوں تمہیں۔ اب جو اصل ماں تھی وہ چیخ پڑی، سارا اس کو دو، مجھے نہیں چاہیے۔ تب آپ نے کہا یہ ہے اصل ماں جس کو درد ہے اپنے بیٹے کے کٹنے کا۔ تو آپ نے واقعاتی شہادت کے ذریعے ایک بات کو جج کر لیا، اصل میں کے اندر کون ہے جو اصل ماں ہے اور کون ہے وہ جو دعویٰ کر رہی ہے۔ اسی سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام بھاگے تھے کمرے سے اس کی دست اندازی سے بچنے کے لیے، تو ایک بندے نے کیا کہا تھا، کپڑے چیک کرو، اگر کپڑے آگے سے پھٹے ہوئے ہیں تو پھر یوسف قصوروار ہے، کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے ہیں تو پھر وہ خاتون قصوروار ہے کہ آپ بچانے کے لیے، اپنے بچنے کے لیے بھاگے ہوں گے، اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں واقعاتی شہادت، حالات و واقعات سے چیک کر کے اندازے لگانا کہ کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں ہے۔ تو واقعاتی شہادت بھی دین کے اندر معتبر ہے اگر عینی شہادت موجود نہ ہو۔ پہلا درجہ عینی شہادت کا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر واقعاتی شہادت۔ تو انہوں نے، بڑے بھائی نے جو وہاں پہ تھا، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، باقی بھائی آپ لوگ چلے جاؤ اور ابا جی کو جا کے بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم تو وہی بتا رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا، ہمیں غیب کا نہیں پتا، ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا۔ اور اگر آپ کو اب وہ مطلب یہ ہے کہ انہیں اب تو پکے تھے نا، وہ پہلے تو جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کی تھی تو جھوٹ بول رہے تھے، اب جو واقعہ پیش آیا یہ تو واقعتاً پیش آیا تھا، اب ان کا اعتماد ذرا زیادہ تھا۔ جھوٹے بندے کے پاؤں کچے ہوتے ہیں، سچا آدمی زور سے بولتا ہے، اعتماد سے بولتا ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی سے کہیں جس بستی میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں تلاشی ہوئی اس علاقے والوں سے جا کے پوچھ لیں، اگر ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے آپ کو اپنا بندہ بھیجے اعتبار والا، وہاں سے جا کے پوچھ لیں اگر ہمارا یقین آپ کو نہیں آتا تو۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس علاقے میں شہر میں ہم تھے وہاں والوں سے آپ پوچھ لیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور جس قافلے کے ساتھ مل کر ہم آئے ہیں ان قافلے والوں سے پوچھ لیں، ہم اکیلے تو نہیں تھے، پورا قافلہ تھا ہمارے ساتھ، اور بھی کئی اونٹوں والے تھے، آپ ان سے پوچھ لیں کیا واقعہ پیش آیا، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ اب یہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ، کہا نہیں، آپ نہیں مانے ان کی بات، آپ نے کہا تم نے خود سے گھڑی ہیں یہ باتیں۔ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ، آپ نے وہی جملہ بولا جو یوسف علیہ السلام کے موقع پر بولا تھا، یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ساری کہانی۔ تو اب یہ ایک انسانی، دیکھیے پیغمبر اللہ کا نبی ضرور ہوتا ہے مگر بشری تقاضے اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں، بشری تقاضے ان کا وجود رہتا ہے۔ تو آپ نے اس کا اظہار کیا کہ نہیں بس تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔
فصبر جمیل، مگر میں اس پر اللہ کی بارگاہ میں خوبصورتی کے ساتھ صبر کروں گا، میں صبر جمیل، میں ہائے بائے نہیں کروں گا، فریاد نہیں کروں گا، شکوہ شکایت تم سے نہیں کروں گا۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، مجھے یقین ہے اللہ میرے سارے بیٹوں کو واپس میرے سامنے لے کر آئے گا۔ اچھا یہ نہیں کہا دونوں کو لے کر آئے گا، یوسف نے کہا سب کو، چونکہ تیسرا بھی تو اب وہاں مصر بیٹھا ہوا تھا، مجھے امید ہے کہ اللہ سب کو لے کر آئے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، میرا اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، وہ مجھے کیوں آزمائشوں میں ڈال رہا ہے اس کی حکمت بھی وہ جانتا ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ یہ پیغمبر کا ظرف ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے بتقاضۂ بشری اپنے بچوں کی بات پہ اعتبار نہیں کیا، مگر اللہ کے ساتھ جو امید کا رشتہ ہے وہ امید کا رشتہ کمزور نہیں ہوا ان کا۔ عسى اللہ ان یاتینی، یقیناً میرا اللہ ان کو لے کر آئے گا میرے پاس۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ ایک تعلق ہے جو انسان کا اپنے خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کبھی اس کے حالات میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، اور کبھی اللہ سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، آپ نے بچوں سے لڑکوں سے منہ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ آپ کو گم بنیامین ہوا تھا مگر یاد یوسف کی تڑپا گئی، جب نیا دکھ آتا ہے تو پچھلا بھی یاد آ جاتا ہے آپ کو۔ یا اسف علی یوسف، اے افسوس میرا یوسف، میرا یوسف۔ اب یہ دکھ کا جو اظہار ہے یہ انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ آپ کو دکھ کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب سفید ہو گئی کا معنی کیا ہے کہ آپ کی بینائی چلی گئی، اپنے بیٹے کے ہجر اور فراق میں اور کثرت گریہ سے آپ کی آنکھیں خشک ہو گئیں، آنکھوں کی سفید ہو گئیں۔ من الحزن، غم سے، فہو قزیم، اور آپ اندر ہی اندر غم کھاتے رہتے تھے۔ قزیم کا معنی ہوتا ہے جو مشکیزے کے اوپر آپ رسی مار دیں، یعنی اندر غم کا سمندر ہے مگر آپ اس کو ظاہر نہیں ہونے دے رہے، اندر غم میں گھٹ رہے ہیں۔ اس غم کے گھٹنے نے ان کو ایسی دکھ اور تکلیف دی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ان کی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی میں ذکر کروں گا چونکہ اس کا تعلق بھی ہماری معاشرت اور تربیت کے ساتھ ہے کہ انسان پر دکھ اور پریشانی آتی ہیں۔ یاد رکھیے کوئی ہماری اولاد میں سے مر جاتا ہے اس کا اپنا دکھ ہے، مگر انسان اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن دیتا ہے، اس کا جنازہ پڑھتا ہے، دفن کرتا ہے، وقت گزرتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ مگر جو بچہ گم ہو جائے ان کے ماں باپ کو سکون نہیں آتا زندگی بھر۔ خدا جانے بچہ کس حال میں ہوگا، خدا جانے بچہ کس حال میں ہوگا، وہ کس کرب کے گزر رہا ہوگا۔ وہ جو گم ہونے کا دکھ ہے وہ مرنے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے انسان کو۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جو دکھ تھا وہ اپنے بچوں کے گم ہونے کا دکھ تھا، اس میں آپ کڑتے غم کرتے رہتے تھے اور اس پہ رونا اور گریہ کرنا۔ اور یہ بات صبر کے خلاف نہیں، یاد رکھیے، رونا، دکھ کا اظہار ہونا، آنکھوں سے آنسو کا آنا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں رتبہ رکھنے والا کون ہے؟ آپ کے چھوٹے سے بیٹے تھے، ابھی 1.5 سال کے تھے، حضرت ابراہیم ان کا نام تھا، حضرت ماریہ قبطیہ سے آپ کے بیٹے تھے۔ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، سانس ان کا نکلنے پہ آ گیا، آخری وقت آ گیا، آقا کو بلوایا گیا، حضور کے ہاتھوں میں تھے، انہوں نے دم توڑ دیا تو آقا کی آنکھوں سے بھی چھم چھم آنسو برسنے شروع ہو گئے، گریہ کرنا شروع کر دیا حضور نے۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا آپ بھی روتے ہیں؟ میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو صبر کا بہت بڑا پہاڑ ہیں اور ہمیں صبر کی تعلیم دیتے ہیں، تو کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے ابراہیم تیرے فراق میں ہمارا دل غمگین ہے، ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، مگر زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا۔ تو زبان سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے، زبان سے اللہ کی تقدیر پر ناشکری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ باقی انسان کے دل میں غم کا ہونا، آنکھوں سے آنسو کا بہنا، یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ کے نبی بھی اس کے اندر شامل رہے۔ تو یوسف علیہ السلام پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گریہ کنا ہونا وہ یہ تھا۔ اب جب بچوں نے اپنے باپ کے منہ سے پھر سنا کہ میرا یوسف، میرا یوسف، اب ان کو بھی تو دل میں، اب اتنے سالوں کے بعد بھائیوں کو بھی تو اپنے جرم کا احساس ہو چکا ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، کہنے لگے اللہ کی قسم آپ کو تو ہر وقت یوسف ہی یاد آتا رہتا ہے،
حتی تکون حرضاً، ہمیں لگتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا فوت ہو جائیں گے اس غم میں۔ یوسف 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 آپ کو یاد آتا ہے، تو آپ نے کہا میں تم سے یہ بات نہیں کر رہا، انما، یہ جملہ بڑا سننے والا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی تکلیف کی فریاد اپنے اللہ سے کر رہا ہوں۔ میں اللہ کا شکوہ تم سے نہیں کر رہا، میں اپنی فریاد اپنے خدا کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ ایک ہے لوگوں کے سامنے کہنا میرا سب کچھ لٹ گیا جی، میں تو برباد ہو گیا جی، ہمارا تو کچھ نہ رہا، یہ شکوہ ہے اللہ کا لوگوں سے۔ ایک اللہ سے کہنا باری تعالیٰ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، مجھ پر اتنا بوجھ ڈال جتنا میں اٹھا سکوں، میرے پروردگار مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ احسان فرما، دکھوں سے نکال۔ یہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک فریاد ہے۔ آپ کبھی وہ دعا پڑھیں جب آقا طائف سے تشریف لائے تھے، طائف کا سفر حضور کا آپ کے ذہن میں ہوگا، طائف والوں نے حضور سے کیا رویہ رکھا تھا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ انہوں نے سرکار کو کوئی عزت نہیں دی، نہ آقا کو بٹھایا، نہ آقا کی بات سنی، بلکہ ایسے جملے کہے جنہیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے، انہوں نے ایسے جملے کہے۔ تب آقا وہاں سے نکلے جب بچوں نے آپ پر پتھر مارے اور پتھر مار مار کے لہو لہان کر کے آپ کو شہر سے باہر نکالا، تب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ دعا دعا المضطرین کہلاتی ہے، مجبور اور لاچار لوگوں کی دعا۔ جب حالات انسان کو بے بس کر دیتے ہیں تب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگتا ہے، آقا کی وہ دعا ہے، وہ جس میں آپ نے کہا تھا باری تعالیٰ میں اپنی بے بسی کا، اپنی بے وقاتی کا اور دنیا کی نظروں میں ہلکا ہونے کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ مولا تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اور پھر آخر میں جملہ بولا تھا، مولا اگر تو مجھ سے راضی ہے پھر مجھے پرواہ نہیں ہے دنیا جو کچھ بھی کہتی رہے مجھے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ایک مرد مومن کا تکلیفوں میں، پریشانیوں میں جو رویہ ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ میں اپنے غم، اپنے دکھ کا شکوہ، فریاد اپنے پروردگار سے کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اپنے اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ مجھے علم ہے کہ یوسف برا نہیں ہے، مگر رب کی حکمت کیا ہے، کب مجھے یوسف سے ملوائے گا، یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں اس بات اس ہجر میں اور فراق میں رو رہا ہوں۔ یا بنیا، اے میرے بچوں، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو، اس کے بھائی کو ڈھونڈو جا کے۔ یعنی یقین ہے کہ یوسف موجود ہے، اس بات کا آپ کو یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں۔ کہا جاؤ جا کے تلاش کرو ان کو۔ فتحسسوا، ایک ہوتا ہے فتجسسوا، جاسوسی کرنا، ٹو لگانا، وہ ہوتا ہے نیگیٹو کاموں کے لیے۔ اب ہمارے ملک میں دشمن کا جاسوس آئے گا تو ہم اسے نیگیٹو سوچیں گے نا، جاسوس ہے۔ ایک یہاں لفظ ہے تحسسوا، تجسس، تحسس، تحسس کا معنی ہوتا ہے اچھائی اور خیر کے لیے تلاش کرنا کسی چیز کو۔ تو فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اے میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، مومن کے مرنے کے وقت تک بھی مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآنی کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔